अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। और जैसा कि आपको मालूम कि तकरीबन 1.5 से सीखने सिखाने का ये जो छोटा सा हमने एक दिया जलाया है, ये जारी है। आपसे गुजारिश है कि अपने जो पैगामात हैं आपके, वो आप मुख्तसर रखा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर पैगामात जो है वो हम ले सकें। आप जो सवाल करते हैं हम उसका जवाब देते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुक्म है कि अगर आपको एक लफ्ज़ भी आता है तो वो एक लफ्ज़ जो है वो लोगों को सिखाओ। तो हम कोई इसलिए कोई थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है ज़िंदगी का सर्द वो क्या कहते हैं जी, सर्द गर्म का, वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अपनी इस दुनिया में जाने से पहले आपको ये बयान कर जाएं। आज का पहला सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं जुनैद अहमद बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। मेरा सवाल ये है कि आपने अपने व्लॉग में फरमाया था कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं यहाँ से ओपन मार्केट से डॉलर उठाकर स्मगल कर रहे हैं मनी लॉन्डर अफ़गानिस्तान में या किसी और मुल्क में, और जो अफ़गानी वहाँ से सामान बेचने के लिए यहाँ पाकिस्तान में आते हैं वो अब इसके बदले में पहले वो पैसे लेके जाते थे, अब वो डॉलर लेके जा रहे हैं ओपन मार्केट से उठा के। तो इस वजह से जो है ना वो रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर दादाजी ये सारी करेंसी एक्सचेंज ओपन मार्केट ये बंद कर दी जाए और दो अच्छी किस्म की एक दो मुतारफ़ करवा दी जाए, वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम वगैरह, तो क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो जाएगी? डॉलर की क्या रोकथाम हो जाएगी कि यहाँ हम नुकसान में जाएंगे? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, आप बहुत मासूम आदमी हैं। यहाँ पे हम गंदम नहीं रोक पा रहे जो कि ट्रकों में बैठ के जाती है, और आप डॉलर रोकने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने इतने बड़े बड़े अदारे भर्ती किए हुए हैं। 7 लाख की हमारी रेगुलर फ़ौज है और तकरीबन कहा जाता है कि 8 लाख के करीब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। ये रेंजर, ये लेवी, ये फलाना, ये डमकाना जो है, और और फिर बॉर्डर फोर्स और है वो, और जनाब रेगुलर फोर्स और है। ये सारा कुछ 15-20 लाख लोग हम रखने के बावजूद भी ट्रक चीनी के भर भर के इंडिया अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, गंदम के भर भर के चले जाते हैं, आ भी जाते हैं, वो हम रोक नहीं पा रहे। देखिए, मार्केट का जो सिस्टम होता है ये बड़ा रेगुलेटेड होता है, और वन वे और द अदर हमने एक काम अपने लिए खुला रखा हुआ था और अब उसी काम के अंदर हम फंस गए। इसलिए नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप नाजायज़ काम से अगर एक दफ़ा फ़ायदा उठा सकते हैं तो दूसरी दफ़ा उसमें फंस जाते हैं। नाजायज़ काम क्या था? दुनिया भर के अंदर करेंसी किस तरह रेगुलेट होती है? तो करेंसी इस तरह रेगुलेट होती है कि एक इंटर बैंक मार्केट होती है, एक ओपन मार्केट होती है। इंटर बैंक मार्केट तक हर बंदे को रसाई नहीं दी जा सकती, तो फिर इसको सिर्फ बैंक और बैंकरों की रसाई होती है इंटर बैंक मार्केट तक। अगर किसी शख्स ने अपना कोई सिलसिला पूरा करना है तो उसके लिए ओपन मार्केट हो जाती है, और ओपन मार्केट की दुकानें उसके घर के पास भी खुली होती हैं। ठीक है, उसकी रसाई में होती हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपने लिए इंटर बैंक से ज़्यादा रेट के ऊपर कोई लेन देन कर लेता। ठीक है, तो लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जहाँ पे ये रेगुलेटेड सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे ये है कि वो जिसको सरकार लाइसेंस जारी करती है, ठीक है, जिस करेंसी मार्केट को सरकार लाइसेंस जारी करती है डीलर को या करेंसी एक्सचेंज वाले को, उसको कहती है कि भाईजान आपके पास जो भी डॉलर आएंगे, जो भी यूरो आएंगे, जो भी पाउंड आएंगे, जो भी रिंगट आएंगे, वो आप शाम को हमें ला के जमा करवाएंगे और उसके एवज आप हमसे पैसे ले लेंगे, यानी लोकल करेंसी ले लेंगे। ठीक है, ये ओपन मार्केट का असूल समझा जाता है। हमारे यहाँ चूँकि माफियाज बहुत बड़े हैं, तो माफिया ने स्टेट बैंक के ज़रिए ये काम करवाया, और जो ये काम जो था ये पहले नवाज शरीफ साहब ने किया, फिर मुशर्रफ साहब ने इसको दोबारा किया और इसको मज़ीद लिबरल कर दिया कि आप करेंसी डीलर हैं, बिल्कुल है। आप जो है वो आपने जो है वो मुख्तलिफ करेंसियाँ वसूल की हैं, जो लोगों ने आके बेची हैं आपसे, ठीक है, या आपसे ली हैं। आप शाम को ना उसका हिसाब हमें दे दें, ठीक हो गया। और जो अदर करेंसीज हैं अदर देन डॉलर तो आप अपने पास रखें, लेकिन जो अदर देन डॉलर है वो आप यहाँ से दुबई ले जाएं,
ٹھیک ہے, اور دبئی لے جا کے وہاں سے پھر ڈالر لے کے آئیں اور یوں مارکیٹ کی پوری کریں وہ. اب دیکھیے جس بندے نے چیک کرنا ہے ایئرپورٹ کے اوپر کہ آپ ڈالر لے کے جا رہے ہیں دبئی, یا پاؤنڈ لے کے جا رہے ہیں, یا یورو لے کے جا رہے ہیں, اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک پھیرے کا 20,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ دے دیتے ہیں, تو کرنسی ڈیلر اتنا سارا صندوق بریف کیس بھر کے کرنسی کا باہر لے جائے, پتہ نہیں کیا کچھ لے گیا اس کے اندر ہے. اسٹیٹ بینک ہڈ حرام ہے ہمارا, حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ پھر 20 کرنسیاں ہینڈل کرنی پڑ جائیں گی, ٹھیک ہے, پھر ہمیں تو ٹریننگ نہیں, ہم کیا کر, ٹھیک ہے, پھر وہ جعلی نوٹ بھی آ جاتے ہیں, ہم اندھے ہوتے ہیں. کرنسی ڈیلر کے اندر ایک چھوٹا, کرنسی مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ایسے آپ کو ہاتھ لگا کے بتا سکتا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے, یہ جعلی ہے. لیکن ہمارا اسٹیٹ بینک ایسا ہے کہ اس کو لوگ جعلی نوٹ پا جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی تنخواہوں والے, ہم کیا کریں, وہ ہڈ حرام خور جو ہیں, ان کی وجہ سے ہم صرف یہ کام کرتے ہیں کہ ریگولیٹر رکھیں گے, تمہارے اوپر نظر رکھیں گے. اچھا یہ ہم نے کیوں کیا تھا؟ یہ شوکت عزیز نے اس لیے کروایا تھا کہ جب ہمیں بھی ڈالروں کی ضرورت پڑے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, تو باہر سے ڈالر لے آئیں, یہ باہر سے خرید کے ڈالر ہمیں دے دیں. وہ ملک بوستان, ٹھیک ہے نا, وہ کرنسی اسمگلر, وہ چوتھے کے دن بیٹھا ہوتا ہے, ہم نے حکومت کو 1 ارب ڈالر لا کے دیا, ہم نے حکومت کو 2 ارب ڈالر لا کے دیے ہیں, ہم اگلے 3 سال میں 5 ارب ڈالر حکومت کو لا کے دیں گے. کہاں سے لا کے دیتا ہے یار, ٹھیک ہے, یہ وہی. لیکن اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریگولیٹ کرتا ہے IMF. عمران خان نے جنرل فیض حمید کے ذریعے اکو چٹکے سے قانون پاس کروا دیا تھا, اور جو ووٹ نہیں دے رہا تھا اس کو, ان کو کنٹینروں میں ڈال کے کٹا گیا تھا فیض حمید فورس کی طرف سے. اگر آپ کو یاد ہو تو ISI نے باقاعدہ ان لوگوں کو گھروں سے اٹھایا تھا, اور جناب یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے گولرا شریف کے ایک گھر کے اندر مقیم کر کے باہر کنٹینر کھڑے کر کے ان کو کنٹینروں میں تننا ہوا تھا, اور AC کوئی نہیں تھا کنٹینروں کے اندر, بیچاروں کا برا حال ہو گیا. اور پھر ان کو لا کے صبح اسمبلی کے اندر ڈلیور کیا گیا, اور انہوں نے انگوٹھے لگا دیے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب IMF کے تحت ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے نتیجے کے اندر ہم اب اسٹیٹ بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان وہ ڈالر ہم آپ کو اوپن مارکیٹ سے خرید دیتے ہیں, حکومت نہیں کہہ سکتی, تو آپ ذرا ہمارے ریزرو بڑھوا لیں. تو لہٰذا ہمیں پھر جا کے UAE کی محنت کرنا پڑتی ہے, سعودیوں کی محنت کرنا پڑتی ہے, ورنہ ہم اوپن مارکیٹ سے بھگتا لیا کرتے ہیں. تو بڑے بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو دروازہ کھلا ہوا تھا, اگر اس کو بند کیا جاتا اور ان کرنسی ڈیلروں کو پابند کیا جاتا ہے کہ پائن شام نو جیڑی بھی کرنسی ہوئے گی نا ایتھے لے آ کے دینی ہے, ہم خود بھی اسٹیٹ بینک باہر ایکسپورٹ کرے, یعنی کہ یا وہ اپنے پاس رکھ لیں. جب اس کرنسی کے اندر یوان ہے, یوان جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو شام کو جتنا بھی خریدا یا بیچا جائے اس کا حساب کتاب دے دے. اگر وادو بچے تو وہ اس سے اسٹیٹ بینک کو سرنڈر کر دے کرنسی ڈیلر, بجائے اس کے کہ وہ سمگل کرے یا ایکسپورٹ کرے, جو بھی کرے. تو یہ ہے جی, میرا مطلب ہے بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ویسے بھی کرب سائڈ مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتی, اور وہ چلتی ہی رہتی ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر. السلام علیکم دادا صاحب. دادا جی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا تھا کہ اپنا اسحاق ڈار آئے گا تو سٹاک مارکیٹ چھت سے لگے گی. یہ تو زمین دوز ہو گئی. اور کیوں ہو گئی؟ ان کے اپنے بیان کی وجہ سے. کئی انہوں نے ایسے بیانات دیے جنہوں نے سٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق کیا. آپ کے کہنے پر ہم نے اس میں قدم رکھا, حالانکہ یہ لیٹ قدم رکھا, لیکن پھر بھی. دوسرے یہ کہ پاکستانی سیاست اور اپنا اکنامکس تقریباً کہیں نہ کہیں جا کر یہ مل جاتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہمارے حکمران ہیں اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے, اور وہاں پہ یہ پازیٹیو پڑھائی پڑھتے ہیں, زیادہ تر تاریخ اور سوشلزم پڑھتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں آتے ہی ان کا سوشلزم بھی اور ان کی تاریخ بھی خراب ہو جاتی ہے, جبکہ وہ لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ,
اور یہ جو ہمارے اشرافیہ کے بچے ہیں یہ یہاں پر آ کر بگڑ جاتے ہیں، اس کی ضرور وجہ بتائیے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے تو جادو کیوں نہیں ہوا؟ جادو اس لیے نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف نے ڈیل دینے سے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف نے ڈیل دینے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ 2 دفعہ دھوکہ کر چکا تھا عمران احمد خان نیازی، اور وہ کہتے تھے کہ جی جو آپ نے پہلے وعدہ کرتے ہیں وہ پہلے امپلیمنٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے، تو وہ انہوں نے یہ کروا لیا۔ پھر عمران احمد خان نیازی صاحب کا خیال تھا کہ وہ ملک ڈیفالٹ کروائیں گے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ امریکہ کے اندر لابی فرم ہائر کی، ان کی 3 فرمیں ہائر ہوئی ہیں اس وقت، جن کے اندر سے ایک فرم ایسی ہے جس کا کام جو ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے اندر پاکستان سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کے اوپر لابنگ کرے، انہیں قائل کرے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے ڈیل نہیں کرنی۔ اگرچہ تمام کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے پوری کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف ڈیل کرنے سے انکاری ہے۔ ہم نے تمام اطلاق کر دی ہیں، میرا اور آپ کا رگڑا نکل گیا ہے اس اطلاق کے اندر، بجلی کے بل ابھی گرمیوں میں آنے ہیں، پھر آپ کی چیخیں اور نکلنی ہیں۔ تو اسحاق ڈار کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن اسحاق ڈار نے جو اچھا کام کیا ہے اس نے اس دوران کوئی پیمنٹ جو ہے وہ رکنے نہیں دی۔ ہاں لگژری آئٹم کی امپورٹس جو ہیں اس کے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ڈالر نہیں دے رہے، اور ان کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ان کے لیے ڈالر دے دیں، خزانہ خالی کر کے ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، ٹھیک ہے، جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور جس کے بعد اس ملک کی جو حالت ہوگی اور یہاں پہ جو میرا مطلب ہے عصمتیں سستی ہو جائیں گی اور آٹا مہنگا ہو جائے گا، یہ پنجابی کا محاورہ ہے جس کو میں نے بڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو اس صورت میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح وہ مینج کر کے انہوں نے ابھی تک کوئی ضروری ادائیگی جو ہے وہ رکنے نہیں دی۔ 10.5 ارب ڈالر کا اس دوران ہم نے لون بھی ریٹائر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً اس سے زیادہ کو 13 ارب ڈالر کا ہم نے رول اوور بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 23 ارب ڈالر ہم نے اسی سسٹم میں سے نکالے ہیں وہ آپ کے اور میرے ہڈیوں میں سے نکل کے گئے ہیں نا، یعنی ہڈیوں میں سے کیا نکلنے ہیں جی، امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں اور فیکٹریاں ہماری رک گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، فیکٹریوں کے لیے را مٹیریل باہر سے آتا تھا تو کس نے کہا تھا باہر کے را مٹیریل کی فیکٹری لگاؤ، لوکل را مٹیریل کی فیکٹری لگائیں، لیکن کیا کریں، بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً بند پڑی ہوئی ہے، ایک دن کے اندر 10 فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، ایک فیکٹری کے اندر 100 200 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مزدور جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی روٹی تو ہی کام دے دیو، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارہ کیا کرے، یہ ہے۔ لیکن یہ اتنا پرلونگ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم وعدہ خلافی کر چکے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، آپ نے جس سٹاک مارکیٹ کے لیے انٹری لی تھی، ابھی تو یہی تو دن تھے اس میں انٹری لینے کے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اسحاق ڈار آئے گا سٹاک مارکیٹ چھت کو وجے گی، میں نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا، اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں۔ یہ جو ڈالر ہے اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جاتا ہے، جو کہ اسی ہفتے کے آخر تک ہو جانا ہے، بلکہ آج کل کے اندر پریس ریلیز آ جانی ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا، اگر تو یہ معاہدہ اچھا آئی ایم ایف نام ہی نہیں کرتا اور ہاں بھی نہیں کرتا، درمیان میں لٹکایا ہوا اس نے، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے ہمارا، تو یہی ڈالر 50-60 روپے نیچے آئے گا۔ بعض لوگ تو کہتے 100 روپے نیچے آئے گا، لیکن میں احتیاطاً میں کہتا ہوں 40-50 روپے نیچے آ جائے گا، اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو یہ ڈالر 100 روپے اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس غیر یقینی کی صورتحال کے درمیان میں لٹک رہے ہیں۔ یس، سیاسی حالات اس سے منسلک ہیں، ادھر آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، ادھر عمران کے کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی ناقابل بیان حصے کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ کبھی دھرنے کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جج اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی بینچ بن جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 1 سال میں جب آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے ہیں تب عمران خان سڑک پہ نکلا ہے، تب جج جو ہیں اچھل کے بعد گرے ہیں۔ یہ جتنے بھی عمران 2 پروجیکٹ کے ممبران جج ہیں جن کا خیال ہے کہ عمران خان بھی اپنی واری لے گیا، باجوہ بھی اپنی واری لے گیا، فیض امید بھی لوڈے لٹ گیا، سانو کی ملیا، ٹھیک ہے، سانو بھی دیو کچھ، یہ وہ والے جج صاحبان ہیں جن کو میرا مطلب ہے کہ بس اتنا ہی کافی سمجھو۔ تو یہ بھائی جان، یہ آپ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اصل میں لڑائی ہو رہی ہے امریکہ اور چین کی اس خطے کے اوپر، نہ ہم نے امریکہ کے پاس فل فلیج جانا ہے، نہ چائنا کے پاس فل فلیج جانا ہے، ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے چائنا سے تعلق توڑو، اور چائنا کہتا ہے امریکہ سے تعلق توڑو، ہم دونوں کے درمیان میں پس رہے ہیں،
ٹھیک ہے, اور ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور دونوں سے تعلق نہیں توڑتے. یہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ 72 سال کے بعد اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, جس کے بعد ہم اس صورتحال میں چل گئے, ورنہ تو ہم بڑا بیلنس لے کے چل رہے ہوتے تھے. بھائی چائنا سے امریکہ کی صلح ہم نے کروائی تھی, ہنری کسنجر کو PIA لے کے گئی تھی بیجنگ, ٹھیک ہے, جو موجودہ مین لینڈ چائنا ہے, میں تائیوان کی بات نہیں کر رہا, وہ صلح ہم نے کروائی ہوئی ہے. پھر چائنا کو مستقل قومی سلامتی کی جو ممبرشپ تھی وہ پاکستان کی قرارداد کے اوپر ملی ہوئی ہے. ہم اتنے بڑے لیول پہ ہوتے تھے اور یہاں پہ یہ لیول آ گیا کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے اور ایک دوست ملک کے طیارے کے اوپر, سعودیہ کے طیارے کے اوپر, اور اس طیارے میں بیٹھ کے وہ بکواس کرتا ہے اور واپسی کے اوپر وہ طیارہ ٹیک آف کر چکا ہوتا ہے اس وزیر اعظم کو لے کے, تو وہ پھر طیارہ یو ٹرن لیتا ہے, لینڈ کرتا ہے, اس کو اتار کے لت مارتا ہے اور کہتا ہے چل پتر, ٹھیک ہے, اور وہ طیارہ پھر فلائی کر کے آدھے گھنٹے کے بعد سعودی عرب واپس چلا جاتا ہے. اور ہمارا وزیر اعظم جا کے سعودیہ کی فلائٹ لیتا ہے اور سعودیہ کی فلائٹ لے کے جدہ پہنچتا ہے اور جدہ پہنچ کے 4 دن بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے سے مل لے, میری معافی قبول کر لے, میرے سے غلطی ہو گئی, اسی منہ سے کھوتا کھا گیا تھا منہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کو معافی کے لیے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ اس نے بیڑا غرق کیا ہماری خارجہ پالیسی کا. ہم وہ لوگ تھے کہ جس کو لینے کے لیے اگر شاہ نہیں آتا تھا ایئرپورٹ, ہمارے جو بھی تھا, پاویں مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوا ہے یا پاویں منتخب وزیر اعظم ہوا ہے, اگر شاہ نہیں آتا تھا تو شاہ کے بھیجے ہوئے لوگ آتے تھے, مطلب کہ اس کا کراؤن پرنس ضرور آیا کرتا تھا ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے. اب یہاں پہ یہ اس نے حالت کر دی کہ جناب یہ جا کے وہاں پہ بیٹھا رہا 4 دن امریکہ سے دورے کے واپسی کے اوپر, جس میں کہتا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ بیٹھا رہا اور انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی, کہ گورنر سے ہی ملاقات دے دیتے یار, جدہ کے میئر سے ہی ملاقات کروا دیتے, وہ بھی نہیں کروائی. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور خارجہ پالیسی کے ساتھ ہی یہ آپ کے مالی معاملات چلتے ہیں. وہ جو لوگ, وہ ممالک جو کہتے تھے ہم پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں, ان سے 1-1 ارب ڈالر مانگنے کے لیے وہ ہمیں 10-10 چکر لگوا رہے ہیں. یہ کسی نے تو حرکت کی ہے نا, اس نے تو حرکات کی ہے نا یہ والی, ٹھیک ہے نا, تو جس کا آپ دینا بھگت رہا ہے, دینا پڑ رہا ہے آپ کو اور مجھے. اسٹاک مارکیٹ کے معاملے کے اندر صبر کیجئے, اسٹاک مارکیٹ نروز کی مارکیٹ ہوتی ہے, اس میں اتنی جلدی گھبرانا ٹھیک ہے پھر آپ نہ کریں, تھوڑے سے اعصاب کو مضبوط رکھیں. اور اتنے غیر یقینی کی سیاسی صورتحال کے اندر اگر آپ نارمل آدمی کے طور پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعصاب کو مضبوط رکھ سکتے ہیں. اعصاب کو مضبوط رکھیں, اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ کہیں نہیں جانے لگی, دے کے جائے گی آپ کو. السلام علیکم دادا جی. ایک آپ سے اور سوال پوچھنا تھا, وہ یہ تھا کہ جب وسیم صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اس شو میں, تب آپ لوگ بہت کنجوسی سے کام لیتے تھے کسی بھی شیئر کے متعلق بتاتے ہوئے. آپ بتانا چاہتے تھے لیکن وسیم آپ کو روک دیتے تھے. اب پلیز اس پروگرام میں جو شیئر اچھا ہو یا جس کی فنڈامنٹل کیا میرا مطلب ہے فیوچر اس کا اچھا ہو, تو اس کے متعلق ضرور بتایا کیجیے گا. میں تو جی باقاعدہ شیئر کی لسٹ لے کے بیٹھتا ہوں. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو باقاعدہ 4-5 شیئر بتائے تھے, مطلب کہ آپ جو ہے وہ اس وقت بہترین لیول پہ آیا ہوا ہے. بائی کی کال بھی اس میں جنریٹ ہو چکی ہے. کیپکو, ٹھیک ہے, کیپکو لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کوئی شیئر ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جتنا وہ ڈیویڈنڈ دیتا ہے اس کے بعد تو وہ تقریباً میرا مطلب ہے کہ بہت مناسب شیئر ہے. ان لیولز کے اوپر اس کو خریدنا چاہیے, آپ کو آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے. میں نے پیسے کر لو, میں بھی خرید لوں, میں بھی خرید لوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو میں یقیناً وہی خریدتا آج کے دن میں جب میں یہ پروگرام آپ کے سامنے ریکارڈ کرا رہا ہوں. السلام علیکم, میں ذیشان احمد چاند راجا جنگ سے. ہن کوئی شو ہوندے سی ساڈے دور 'چ. دادا جی میرا آج کا سوال یہ ہے کہ سولر پینل جو کہیں سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے قسطوں پر اویلیبل ہوں, تاکہ جو ہم گھر کا بل 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ ادا کر رہے ہیں وہ ہم سولر پینل والوں کو دے کے اپنا ایک توانائی کا جو بحران ہے اس میں اپنا کردار بھی ادا کر سکے اور پرسکون زندگی بھی گزار سکے. یہ ذیشان احمد چاند جو تھا وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا یار, یہ جب اس نے ہمارا پروگرام شروع کیا تھا سننا, اور بڑا لاڈلا بچہ ہوتا تھا. پھر یہ ٹی ایل پی والوں کو پیارا ہو گیا, تحریک لبیک والوں کو پیارا ہو گیا. اس کا خیال تھا تحریک لبیک جو ہے وہ انقلاب لے آئے گی, اور پھر یہ ہم نے ان کو منع کیا, یہ ہم سے پرے ہو گیا. چلیں واپس آیا, ویلکم بیک. تو ان کا خیال تھا بہرحال
بھائی جان بات یہ ہے کہ پہلی فرصت کے اندر نا آپ مقامی بینک آف پنجاب کی برانچ کے اندر تشریف لے جائیں اور وہاں پہ وہ جو ہیں ان سے پوچھیں کہ جناب بینک آف پنجاب کی جو سکیم ہے وہ والی سولر پینل والی، ٹھیک ہے نا، ہاں سولر پینل والی جو سکیم ہے اس کا مجھے بتائیں کچھ، ٹھیک ہے. اور ویسے مقامی طور پہ جو سولر پینل بیچنے والے لوگ ہیں، جو انڈیویجولز بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرد بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں کھول کے، ہٹیاں کھول کے، وہ بھی یہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کہ قسطوں کے اوپر دے دیں، لیکن وہ تھوڑا سا اضافی اس کے اوپر لیتے ہیں، 20% 25% سال کا وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو موجود ہے یہ سہولت، لیکن پہلے آپ بینک آف پنجاب کو وزٹ کر لیں، وہ آپ کو ڈاکومنٹ دیں گے، جب وہ ڈاکومنٹ پڑھ لیں گے ٹیکنیکلی تو پھر آپ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی کیا حال ہے؟ محمد مقصود مکہ مکرمہ سے بول رہا ہوں. دادا جی میرا سوال جو ہے وہ دادا پوتا شو کے لیے تو نہیں ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے. یہاں مکہ مکرمہ میں پاکستانی اتنی زیادہ تعداد میں بیکاری آئے ہوئے ہیں کہ جس گلی جس نکر میں چلے جو آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں، بازو کٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، عجیب و غریب معاملات. اور یہاں ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، تو ہم سے بھی بہت بہت غریب ملک کے لوگ ہیں لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے. تو اس کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویزے لگتے ہیں وہاں سے ٹھیکیدار لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو، معذوروں کو، تو ان کی روک تھام نہیں ہو سکتی؟ یا جو یہاں پکڑے جاتے ہیں پاکستان حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی؟ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ملک کی بدنامی نہ ہو. تو اس سوال کو آپ دادا پوتا شو میں اگر شامل نہیں کر سکتے تو اپنے رضی ناموں میں شامل کر کے اس پہ روشنی ڈالیں پلیز. دیکھیے بہت ہی کبھی صورتحال ہے جو ہے، آپ دیکھیں کہ پیسے کے لیے لسٹ جو ہے وہ ہمارے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ، یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہی ہے نا، جہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی اس کو پکڑ لیا. یہ رویہ آہستہ آہستہ ہمارے سوسائٹی کے بہت بڑے حصے کے اندر چلا گیا کہ جس چیز کی نہیں بھی ضرورت وہ بھی اٹھا لی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو آفر ہوتی ہیں 4-5 چیزیں تو جس کی نہیں بھی ضرورت وہ بھی اٹھا لی. مفت میں مل رہا ہے، کوئی شاپر بیگ بھی مل رہا ہے تو وہ بھی لے لیے. بھائی مجھے شاپر بیگ کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں لوں؟ یہ رویہ جو ہے یہ قوم کے اندر بدقسمتی سے نہ تعلیم پیدا کر پا رہی ہے نہ رویے پیدا کر پا رہے ہیں. یہ اس کی ایک انلاج شکل ہے. اللہ کے گھر میں مانگنے جا رہے ہیں، کون سا کوئی جرم کر رہے ہیں، یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس کا بہترین حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کے کسی عنصر کو وہاں پہ دیکھیں تو فوری طور پہ شرطے کو بتا دیں. شرطہ اسے پکڑ کے مارتا کوٹتا لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اور جا کے بند کر دے گا اور ڈپورٹ کر دے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ کی پاکستان ایمبیسی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوتھیا مکھی ٹھیک ہے، وہ جو پاکستان ایمبیسی کے اندر سعودی حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کے ویزے ویسے ہی لگ جاتے ہوں گے؟ بڑے معصوم ہیں آپ. تو یہ پورا ریکٹ ہے، یہ پورے لوگوں کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، تو کیا بات کرتے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہی والا فارمولہ رکھیں کہ جہاں پہ دیکھیں اس طرح کا کوئی ایٹم فوری طور پہ شرطے کو بتائیں. اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں نا ایسے بھیک مانگتے ہوئے، پہلے نمبر تو ان کے اوپر تاحیات پابندی لگنی چاہیے کہ دوبارہ وہ کسی ملک کا ویزا نہ ملے انہیں، پاسپورٹ ان کے ضبط ہو جانے چاہیے، اور ان پہ جرمانے ہونے چاہیے، اور ان کی تشہیر کی جائے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانکس میڈیا پہ، باقاعدہ ان کی ایک مہم چلائی جائے کہ یہ لوگ ہیں جو ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. پھر شاید لوگ کچھ خوف کریں، ڈر جائیں، اور ایسے لوگ دوبارہ کہیں بھی نہ جا سکیں، ان کے ویزے کبھی ویزا نہ لگے، پاسپورٹ ہی ان کے کینسل کر دیے جائیں. آپ جانتے نہیں ان لوگوں کو جی، وہ نئے نام سے شناختی کارڈ بنوائیں گے، ٹھیک ہے، اور جناب اور نئے نام سے شناختی کارڈ بنوا کے نئے نام سے پاسپورٹ بنوا کے پھر چلے جائیں گے. اس لیے یہ تو زیادہ مؤثر نہیں ہے. اور دوسرا، اگر ہم سوشل میڈیا سے اس کی تشہیر کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ملک کی ہی بدنامی ہوگی، ہمارے لوگوں کی ہی بدنامی ہوگی. تو جس بات سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں آپ اسی کا مشورہ دے رہے ہیں. طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. جہاں پہ ایسا کوئی بندہ دیکھیں، بے رحم ہو کے جا کے شرطے کو بتائیں، شکایت کریں کہ یہ جناب بندہ جو ہے یہ یہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے اور یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط حرکت کر رہا ہے، تو اس کو پکڑا جائے. تو پھر دیکھیں 8-10 بندے پکڑوا دیں گے نا آپ، ٹھیک، تو سکون ہو جائے گا.
لے ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.